बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रात जब जरदारी साहब के हवाले से मैंने बात की अपनी वीडियोस में और बताया कि जरदारी साहब और आज के सारे अखबारात में भी लगी है, इंटरव्यूज भी आपने हामिद मीर साहब का देख लिया होगा, जिसमें जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी अक्टूबर से आगे इलेक्शन ले जाने की बातें बेवकूफ़ाना बातें हैं, फुलिश थॉट है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर डाउट किया, कमेंट किया कि जरदारी साहब पे भरोसा नहीं करना चाहिए और जरदारी साहब जो हैं उनके बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जरदारी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मैच कर रहा हो। लेकिन जरदारी साहब की बातों को आप जो है वो उनका जो मकसद है, उनका जो चीज़ें हैं उनको समझें। जरदारी साहब क्या चाहते हैं? देखें, जरदारी साहब सिंध चाहते हैं और 2028 में अगले इंतखाबात में बिलावल को वज़ीर आज़म चाहते हैं। ये दो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। उन्हें पता है कि अभी बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन वो उनकी पोजीशन को अगले इलेक्शन के लिए सिक्योर करना चाहते हैं। और दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें सिंध उनको जरूर मिल जाए। अब उनका मसला क्या है? देखें, अगर तो अक्टूबर से आगे इलेक्शन जाते हैं तो जितना आगे जाएंगे 2 साल 3 साल के लिए आगे, अगर फर्ज कीजिए कि 2-3 साल के लिए कोई और सेटअप आ जाता है तो बिलावल साहब का चांस लगना है इमरान खान के बाद, या अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसके बाद बिलावल का चांस लगना है। यानी जब मंजर पर नवाज शरीफ नहीं होंगे, जब मंजर पर शायद इमरान खान नहीं होंगे 5-10 साल के बाद, उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि शायद वो इस पोजीशन में ना हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पा रहे हो, या उनकी इतनी एनर्जी ना बची हो। और जरदारी साहब को ये लगता है कि उस वक्त जो दो लोगों का कंपटीशन होगा, एक मरियम होंगी एक बिलावल होगा, तो बिलावल उसमें जो है वो ज़्यादा काबिल कबूल शख्सियत होंगे और बिलावल का चांस बन सकता है। और इसमें कोई इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता कि ये हो सकता है। तो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि ये वाला इलेक्शन वक्त पर हो, ताकि इस वक्त अगर इमरान खान ने आना है या जिसने भी आना है वो आए और अगला चांस जो है वो बिलावल साहब का सिक्योर हो जाए। लेकिन अगर ये लेट होगा तो बिलावल का चांस भी अगला लेट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फिर आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर जरदारी साहब फौरन इलेक्शन क्यों नहीं चाहते जो कि इमरान खान चाहते हैं इस वक्त? तो उसमें जरदारी साहब का खतरा यह है कि अगर अब इलेक्शन पंजाब में हो जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हो जाते हैं और उसमें इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो वो एक मोमेंटम सेट होगा और उसका असर सिंध पे पड़ सकता है। सिंध में लोग ये सोच सकते हैं कि बिलावल साहब ने तो यहां पर कामयाबी हासिल कर ली तो सिंध में भी फिर उनको मौका मिल जाएगा, फिर वो अपना पूरा जोर लगाएंगे सिंध में, तो सिंध में अपनी पोजीशन को पीटीआई फिर बाद में बहुत बेहतर करने की पोजीशन में होगी। तो इस वजह से जरदारी साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। तो जरदारी साहब जो कुछ कह रहे हैं या चाह रहे हैं वो अपने सियासी फायदे में कह रहे हैं, इमरान खान के सियासी फायदे में नहीं कह रहे। हाँ, उसमें अगर इमरान खान का मौकफ आ रहा है या उसका फायदा किसी हद तक आधा, क्योंकि इमरान खान तो चाहते हैं अभी इलेक्शन हो तो कम से कम 2 सूबों में अगर होने हैं तो फौरन हो या पूरे पाकिस्तान में हो जाए। तो जरदारी साहब को भी इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन अभी हो जाए, उनको कोई एतराज नहीं होगा। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको समझें जरदारी साहब के बयान को, क्योंकि मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं क्योंकि काफी लोगों ने कमेंट किया कि जरदारी के धोखे में ना आइएगा। तो जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं, वो किसी और के या इमरान खान के फायदे के लिए नहीं कर रहे। वो खुद को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने मंसूबों को सिक्योर करना चाहते हैं। अभी आप देखें एक और चीज हुई है और वो ये कि आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिखा था चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर कौमी असम्बली को। स्पीकर कौन है? स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। और चेयरमैन सेनेट कौन है? चेयरमैन सेनेट भी वो हैं जिनको एक जमाने में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से जिनकी सीट को बचाया गया था। तो चेयरमैन सेनेट और इन दोनों को खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि जी हमें इख्तियारात दें कि हम तारीख इलेक्शन की खुद दे सकें। तो इसकी पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने मुखालिफत कर दी है। ताज हैदर साहब, रजा रब्बानी साहब, बाकी लोग, सीनियर लीडरशिप, वो ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये आइन से मुतसादिम है। वो समझते हैं कि ऐसा करने से सदर के इख्तियारात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और मुस्तकबिल में ज़ाहिर है सदर तो किसी भी जमात का हो सकता है। तो आज पीटीआई का तो चंद महीने का रह गया, बाद में फिर इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और दूसरा वो ये समझते हैं कि कानून में तरमीम जो है वो आइन से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। आज आप कानून बना दें, कानून में तरमीम कर दें तो ये आइन से मुतसादिम हो जाएगी, क्योंकि आइन कह रहा है कि सदर के पास 57 और फिर सदर के पास इख्तियारात हैं और फिर सेक्शन 57 में भी हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने इस ऑप्शन की भी मुखालिफत की है जो कि नून लीग चाहती है कि हाँ
اس وقت یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے کیونکہ آج یہ ان کے فائدے میں. لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں ہونے دینا چاہتی, تو ایک مخالفت یہ بھی ہو گئی ہے. اچھا جناب, ایک چیز یہ ہے کہ کچے کے علاقے میں آپریشن کے حوالے سے فوج طلب کی گئی ہے اور فوج جو ہے وہ وہاں پر دی گئی ہے. یہ کیوں خبر امپورٹنٹ ہے یا میں نے اس کو کیوں پک کیا ہے؟ دیکھیں, اب جو پیسوں کا معاملہ ہے کہ اسٹیٹ بینک پیسے دے, اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اگر کسی طرح ہم سپریم کورٹ کے اس حکم کو ٹال نہ سکے اور اسٹیٹ بینک نے پیسے دے دیے, جاری کر دیے, یا کسی بھی طرح سے پیسے جاری کرنے پڑ گئے, تو پھر ہم دوسرا پنگا لیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ اور ہم کہیں گے کہ جناب پیسے تو چلیں آپ نے ہم سے زور زبردستی لے لیے, اب سیکیورٹی نہیں ہے, بتائیں کیسے الیکشن کرائے. اب کچے کا آپریشن تیز کر دیا گیا ہے. حالانکہ کچے کا جو آپریشن ہے وہ یہ اصولی طور پر تو آج سے 5-6 سال پہلے بھی ایک آپریشن ہوا تھا جب چھوٹو گینگ کا سربراہ پکڑ لیا گیا تھا. اس وقت بھی بڑا ٹھیک ٹھاک آپریشن ہوا تھا. پھر دوبارہ وہاں پر لوگ کیوں آ کے آباد ہو گئے؟ پولیس نالائق ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے نالائق ہیں. کون نالائق ہے؟ کس کی نالائقی ہے کہ دوبارہ سے وہاں پر وہ لوگ جمع ہو گئے؟ اور آج یعنی جب آپ کو ضرورت پڑے تو تب آپ پھر آپریشن شروع کر دیں. کیا اسی مقصد کے لیے تو نہیں ہے یہ خرابی ہونے دی جاتی کہ جب ضرورت پڑے گی تو چلیں پھر شروع کر دیں گے آپریشن, اس کو فائدے کے لیے استعمال کریں گے. تو اب یہ ایک اور بیانیہ بنایا جائے گا کہ جناب فوج کچے کی آپریشن میں مصروف ہے, فوج کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا, عام لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, اس لیے کچے کے آپریشن کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے اور فوج وہاں پر لگا دی جائے گی. اور پیسوں کے رولے کے ختم ہونے کے بعد, یعنی اگر فرض کیجئے پیسے دے بھی دیے جاتے ہیں 21 ارب روپیہ, تو پھر کہا جائے گا جی پیسے تو جاری کر دیا, اب کیسے کریں, مین پاور ہی نہیں ہے, فورسز ہی نہیں ہے. تو یہ ایک اور جو ہے وہ اس کو بہانہ بنا کر پیش کر دیا جائے گا. سلیم صافی صاحب نے آج کالم لکھا ہے جس کا عنوان ہے میاں صاحب آپ کو آنا پڑے گا. اچھا, اب پہلے میں آپ کو اپنی اس خبر یا اس بات کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. کچھ دن پہلے جو میں نے خبر دی تھی, کوئی 20-25 دن پہلے, کہ میاں صاحب آخری عشرے میں جائیں گے سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے اور ادھر سے مریم صاحبہ بھی جائیں گی. یہ میں نے اس وقت آپ کو خبر دی تھی کہ جب کہیں پر یہ خبر ابھی نہیں آئی تھی یا پلان فائنل نہیں ہوا تھا, لیکن میں نے سورسز سے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پر یہ پلان ہو رہا ہے. اور دوسرا خبر میں نے آپ کو دوسری یہ دی تھی کہ نواز شریف صاحب یہ پلان کر رہے ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سے وہ سیدھا پاکستان آ جائیں. لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ مشروط ہوگا پاکستان کے حالات کے ساتھ کہ وہ ان کے لیے کتنے سازگار رہتے ہیں اور الیکشن میں اترنے کو ان کی پارٹی روک پاتی ہے یا نہیں پاتی, سپریم کورٹ کے آرڈر کو کامیابی کے ساتھ رد کر دیتی ہے یا نہیں کر پاتی. اب نواز شریف صاحب آ کے پھر ڈاواڈول ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں کہ پاکستان جایا جائے, ان کو مزید انتظار کرنا چاہیے. حالانکہ اگلے 10-12 دن میں, 15 دن میں, عید کے بعد 10-12-15 دن میں ان کو مریم کے ساتھ واپس آنا چاہیے. لیکن ایک بار پھر وہ مخمصے کا شکار ہے کہ نہیں, ان کو واپس لندن چلے جانا چاہیے, اور اب یہی فیصلہ ہو رہا ہے. اچھا, اب کالم لکھا ہے سلیم صافی صاحب نے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی جو بقا ہے اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز بری طرح ناکام ہو گئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مریم اچھا بولتی ہیں, کراؤڈ پولر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود مریم صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر تقسیم کو ختم نہیں کر پائیں. مریم صاحبہ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر نہیں کر پائیں اور ریٹنگ کو بہتر نہیں کر پائیں. مثلا انہوں نے کیا لکھا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب تک کا سفر کرنے اور پھر عمرے کی مشقت برداشت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہ پیغام باہر گیا ہے کہ اب پاکستان واپس آنے میں میاں صاحب کی صحت کا معاملہ حائل نہیں ہے. یعنی آپ سعودی عرب تک سفر کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو واپس بھی آنا چاہیے. تو اور اس کے علاوہ انہوں نے مریم کے حوالے سے جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی کالم میں لکھا ہے. پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اس لیے میاں صاحب اب جیسے بھی ہو آپ کو آنا پڑے گا. جی ہاں, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سیدھا واپس پاکستان آنا پڑے گا, نہیں تو رہی صحیح مسلم لیگ نون بھی نہیں بچے گی. جو میٹھا میٹھا ہوگا وہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب کے حصے میں آ جائے گا اور کڑوا صرف آپ کے پارٹی پہ حصے میں آئے گا. وما علینا الا البلاغ. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو آنا پڑے گا کیونکہ مریم سے پارٹی سنبھل نہیں رہی, مریم صاحبہ جو ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول کر نہیں پائیں, تو آپ کو آنا پڑے گا. ویسے میں سلیم صافی صاحب ہمارے سینئر ہیں اور زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, زیادہ چیزوں کو بہتر شاید ہم سے سمجھتے ہیں, لیکن میں سلیم صافی صاحب آپ کو جو ہے وہ بتا دوں کہ فرق پھیر بھی نہیں پانا. میاں صاحب بھی اس وقت آ جائیں چیزیں بہتر نہیں ہونی. ہاں, ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مریم کے مقابلے میں بہتر کر لیں, لیکن پارٹی کے لیے اتنی پوزیشن بہتر نہیں ہونے لگی کہ جتنی جو ہے
ان سے توقع لوگ لگائے بیٹھے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ نہیں ہوگا۔ اور یہیں پر انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے صافی صاحب نے کہ زرداری صاحب نے کیسے گھما کے رکھا ہوا ہے ان کو، اور مولانا فضل الرحمان نے اچھی وزارتیں لے لی ہیں، وزارت داخلہ جو ہے وہ، اور وزارت خزانہ اور وزارت عظمیٰ، یہ ان کو حوالے کر دی ہیں جہاں سے بدنامی ہونی ہے، اور اچھی وزارتیں اور اہم عہدے آئینی جو ہیں وہ خود لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو ساری بدنامی نواز شریف صاحب کے حصے میں آ رہی ہے، اس لیے نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ لیکن نواز شریف صاحب آ کے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ جلسے کر سکتے ہیں، کیا کریں گے نواز شریف صاحب؟ تو اب سعودی عرب سے ان کو پاکستان واپس آنا ہے یا لندن واپس جانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب اس بات کے امکانات زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ وہ لندن واپس ہی چلے جائیں، لیکن مشاورت کا عمل بہرحال پھر بھی ابھی جاری ہے، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک سروے کرایا گیا ہے لاہور کا کہ لاہور میں کتنی سیٹیں نون لیگ کو ملیں گی اور کتنی سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ تو لاہور کی 30 سیٹیں جناب، یہ ریپبلک پالیسی ہے، ایک تھنک ٹینک، انہوں نے یہ سروے کرایا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کی جو 20 سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نکال لے گی اور 10 سیٹیں پی ایم ایل این نکال لے گی۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا، ہو سکتا ہے 20 کی بھی 22 یا 23 لے جائے پی ٹی آئی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ بھی فگر درست مان لیا جائے 20 سیٹیں پی ٹی آئی اور 10 پی ایم ایل این، تو یہ اتنی بڑی لاہور کی بات ہو رہی ہے جو گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا۔ اگر گڑھ میں 20 سیٹیں پی ٹی آئی نکال رہی ہے، یعنی ڈبل سیٹیں نکال رہی ہے پی ٹی آئی سے، 2/3 سیٹیں نکال رہی ہے پی ٹی آئی نون لیگ سے، تو آپ سوچیں کہ باقی علاقوں میں پھر کیا ہوگا۔ یہ تو گڑھ ہے نون لیگ کا لاہور، یہاں کوئی کھانس نہیں سکتا تھا، جہاں نون کے علاوہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، وہاں پر اس سروے کے مطابق اگر نکال لیا گیا۔ اب اس میں دیکھیں تفصیلات ہیں، وہ کہتے ہیں اندرون شہر اور شمالی لاہور میں ابھی بھی نون لیگ مضبوط ہے، تاہم تحریک انصاف نے بھی ووٹ بینک بڑھایا ہے۔ لاہور کے وہ حلقے جو کہ انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ متصل ہیں، یعنی کہ انڈین بارڈر کے ساتھ ہیں، وہ دیہات پر مشتمل ہیں، وہاں پر بھی نون لیگ مضبوط ہے۔ جنوبی لاہور میں نئی آبادیاں قائم ہو رہی ہیں، مگر ان آبادیوں میں بسنے والے لوگوں کے زیادہ تر ووٹ اپنے آبائی علاقوں میں ہیں، جبکہ بسنے والوں کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ لاہور کے پوش علاقوں میں تحریک انصاف کو بڑی واضح برتری حاصل ہے۔ لاہور کے کینٹ ایریاز، ڈی ایچ ایز، عسکری کالونیاں، یہاں پر بھی تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ درمیانی اور کم آمدنی والے علاقوں میں بھی تحریک انصاف اور نون لیگ یکساں ووٹ بینک رکھتی ہے۔ اچھا، ویسے مجھے وہ یاد آ گیا، منیب فاروق نے ایک الیکشن کے دنوں میں ایک پروگرام کیا تھا، انہوں نے پوچھا ایک بندے سے کہ یہاں سے کس کو جیتنا چاہیے، کون جیتے گا؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہاں سے جیتنا تو نون لیگ کو چاہیے، لیکن پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ انہوں نے پوچھا جیتنا، آپ پی ٹی آئی کے نون لیگ کو سب کے سپورٹر ہیں، لیکن پھر پی ٹی آئی کیوں جیت جائے گی؟ تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی اس لیے جیت جائے گی کہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی اس حلقے میں تعداد زیادہ ہے، تو اس لیے جیت جائے گی۔ تو خود نون لیگ کے لوگ مانتے ہیں کہ جہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر وہ جہاں پر عوام کے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر نون لیگ کو لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ حال ہی میں آباد ہونے والی کالونیوں میں تحریک انصاف زیادہ مقبول ہے۔ لاہور میں ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ پوش ایریا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، جبکہ پرانے ایریاز میں نون لیگ مضبوط ہے۔ یہ کہنا مناسب نہ ہوگا، مگر پڑھا لکھا طبقہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ لاہور میں بھی یہ تبدیلی واضح طور پر دکھائی دی ہے کہ تاجر طبقے میں بھی تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھی ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ شدید مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ یہ ریپبلک پالیسی کا یہ جو سروے ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے۔ تو دیکھیں جناب، آج سیٹرڈے ہے اور ہمیں انتظار ہے پیر کا کہ پیر کو کیا ہوتا ہے، اور آج ایک کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا، لیکن اس میں سے ابھی تک نکلا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں ابھی کہیں خبر دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں مزید چیزیں آگے کیا ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔